बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कयानी। नाज़रीन, हुकूमत ने 27वीं तरमीम मंजूर करवाने के लिए कमर कस ली है और साथ ही 2/3 हिमायत होने का दावा भी कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना था सूबों और मरकज के वसाइल को बैलेंस करना जरूरी है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी का कहना है 18वीं तरमीम पर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसके बाद दोनों रवायती हरीफों के फिर आमने सामने आने का इम्कान बढ़ गया है। सोने पर सुहागा के हुकूमती पॉलिसी से नाला मौलाना फजल रहमान एक बार फिर ऐवान बाला में किंग मेकर बन गए हैं। उनके 7 वोट इंतहाई अहमियत के हामिल हो गए हैं। दूसरी जानिब बात की जाए तहरीक इंसाफ की, तो तहरीक इंसाफ ने 27वीं तरमीम को यकसर मुस्तरद करते हुए भरपूर मज़ाहमत का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने 27वीं तरमीम को आइन पर हमला करार देते हुए कहा कि अगर पीपल्स पार्टी तरमीम को मुस्तरद करती है तो हम उनका भरपूर साथ देंगे। क्या ऑपोजिशन इत्तेहाद 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इकट्ठा हो सकेगा? क्या हुकूमत मौलाना पीपल्स पार्टी को राम करते हुए आसानी से 27वीं आईनी तरमीम को कामयाब बनाने में कामयाब हो जाएगी? इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं उज़्मा कारदार साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और इसके अलावा वीडियो लिंक पर मौजूद हैं नदीम कुरैशी, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और साथ साथ शहला रजा साहिबा, रहनुमा पीपल्स पार्टी। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे। उज़्मा कारदार साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं। उज़्मा साहिबा, क्या समझती हैं जो हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी को हम देखते हैं कि अक्सर एक मुख्तलिफ पोजीशन लेती हुई नजर आती है, क्या ये आसानी से 27वीं तरमीम मंजूर करवा ली जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने मुझे इन्वाइट किया। पीपल्स पार्टी जो है वो हमारी इत्तेहादी जमात है और 2 साल से हम बड़े एक आसान तरीके से इकट्ठे चल रहे हैं। हमने उनका साथ दिया, उन्होंने हमारा साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अगले 3 साल भी इसी तरह से पूरे होंगे, क्योंकि ये बेस्ट इंटरेस्ट में है पाकिस्तान के। एक तसलसल रहे हमारे सियासी जो जमहूरियत के सिस्टम में। आपने जो बात मुझसे पूछी है, देखें जो 27th अमेंडमेंट है वो सवाबदीद होता है पार्लियामेंट का। एक जो कलेक्टिव विजडम है उससे आपका आइन आपको इजाज़त देता है कि आप जितनी मर्ज़ी तरमीम कर लें, अगर जो सारे जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, हुकूमत में और अपोजिशन में भी, सारे जितने भी मैंडेट लेके आए हैं, अगर वो समझते हैं कि तरमीम की ज़रूरत है, उससे पाकिस्तान की आइन में बेहतरी आएगी, लोगों का फ़ायदा होगा और उसकी अशद ज़रूरत है, तो 1, 2 नहीं 3 नहीं, जितनी मर्ज़ी तरमीम आप करें, लेकिन आपको 2/3 मेजॉरिटी उसके लिए चाहिए होती है। अब जिस तरह 26वीं आइनी तरमीम का आपने पूरा सिलसिला देखा था, वो कोई एक दिन में नहीं होती है। ये तो साला साल जो हैं, उसके बाद कहीं जाके एक तरमीम जो होती है वो एक पार्लियामेंट में आती है और पास भी हो जाती है। 27th आइनी तरमीम जो है, इसमें भी इसके जो खदोखाल हैं, अभी तो डिबेट शुरू हुई है। यही उस्मा साहबा, किस तरह से, क्योंकि अभी मौलाना साहब एक अलहदा से पोजीशन लेते नजर आते हैं, पीपल्स पार्टी एक और जानिब नजर आती है और कहती है कि 18वीं तरमीम पर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो नंबर गेम किस तरह से पूरी है आपके पास? सलमान, एक्चुअली ये कुछ प्री मैच्योर ट्वीट कर दी है बिलावल साहब ने। प्राइम मिनिस्टर ज़रूर उनके पास गए अपनी टीम को लेके और उनसे उनकी सपोर्ट के लिए कहा, लेकिन अभी ये पूरा मामला जो है पार्लियामेंट में आना है। ये पार्लियामेंट में आएगा, अपर और लोअर हाउस दोनों में आएगा। सेनेट और जो नेशनल असेंबली का इजलास अभी मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि अनकरीब वो कॉल किया जाएगा। उसमें ये पूरी बड़ी तफसीली डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, फिर उसके बाद इसको स्टैंडिंग कमेटीज़ में भेज दिया जाएगा। अच्छा, यही बात के जब ये बात हो जाती है कि अभी तो सब कुछ ये प्री मैच्योर चल रहा है, लेकिन हमने देखा मुस्लिम लीग नून के भी बहुत से करता धरता जो हैं वो इस वक्त उन्होंने कह दिया कि डंके की चोट पर करवा के छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। तो फिर ये तो स्टैंस जो है दोनों जानिब से लिया जा रहा है। फिर नहीं, देखें, ये डंके की चोट पे तो मैंने तो नहीं ये सुना, पता नहीं ये आप किसका हवाला दे रहे हैं।
اب یہ تو صرف کنسنسس کے تھرو ہی ایک بیرسٹر عقیل صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے کل کہا ہے، اور بڑی کل وہ اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہوئی ہمارے یہاں پہ. نہیں، میرے خیال میں یہ کچھ مناسب لفظ نہیں ہے جو انہوں نے چوز کیا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ کچھ بھی نہیں ہم نے کرنا، ہم نے کنسنسس کے تھرو کرنا ہے. ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، سب کی آراء کو شامل کر کے ہم نے چلنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی تو ہے ہی نہیں. ہم اکیلے تو نہیں یہ ترمیم لا سکتے ہیں. تو جس طرح پہلے بھی ہم نے مولانا کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا، پیپلز پارٹی بھی ہمارے. ابھی تو دیکھیں نا، ابھی تو یہ صرف ایک تجاویز آئی ہیں، اور اس میں کچھ لینا، کچھ دینا، کچھ چینج کرنا، کچھ آگے کرنا، کچھ پیچھے کرنا. جب سب آن بورڈ ہو جائیں گے، یعنی کہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ مسودے جب تک آ جائیں گے سامنے، مسودہ سامنے آ جائے گا، اس پہ بات کریں گے. یہی بات شہلا رضا صاحبہ سے کر لیتے ہیں. شہلا صاحبہ، کیا کوئی مسودہ مل گیا؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا دیکھتی ہیں؟ اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کا جو یہ سٹانس ہے کہ جناب 18ویں ترمیم پر حملہ نہیں کرنے دیا جائے گا، اس پر کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو شکریہ. میں یہ کہوں گی کہ چیئرمین بلاول ایک میچور پولیٹیشین ہے، جو کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کی ذمہ داری بہت اچھی طرح انہوں نے نبھائی ہے، اور نہ صرف ایک دفعہ نارمل حالات میں بلکہ جنگ کے بعد بھی. تو وہ کوئی امیچیورٹی کبھی اپنی بات میں نہیں کرتے. یہاں تک کہ ان کے اوپر ذاتی بھی اٹیک ہو جائیں تو وہ اس کو رپلائی نہیں کرتے، پہلی بات. سیکنڈ یہ کہ انہوں نے ٹویٹ یہ کیا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی سے وزیر اعظم نے سپورٹ مانگی ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ حکم دیا ہے. تو پیپلز پارٹی نے اپنی جو ہے، اور نہ دے سکتے ہیں، پیپلز پارٹی نے اس سلسلے میں اپنی سی بلوائی ہے. اب باقاعدہ اس میں ایجنڈا بتایا ہے انہوں نے کہ کس کس چیز پر بات کی ہے وزیر اعظم نے. تو یہ کوئی امیچیورٹی نہیں ہے، یہ ایک ٹویٹ ہے تاکہ یہ ایک ڈسکشن میں آئے بات، اور لوگ اس پہ آئینی طریقے سے بات کریں. مثال کے طور پر آئین یہ اجازت نہیں دیتا کہ صوبوں کے حصے کو کم کیا جائے، بلکہ بڑھانے کی اجازت دیتا ہے. اچھا، یہی ایک بڑا مسئلہ آئے گا. کوئی صوبہ کوئی صوبہ اس پہ تیار نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم ہم نے اپنی حکومت میں کی تھی، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بدقسمتی سے 2013 کے بعد، ہمارے جانے کے بعد ہونا تھا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہی اسی پر بات کرنا چاہیں گے کہ آپ کا جو CEC کا اجلاس ہے، اب آپ کو بے معنی نہیں لگتا؟ کیونکہ جو بڑی ایک لائنز ایسی ایک ہارش قسم کی ہم نے سنی ہے کل سے بیرسٹر عقیل کی جانب سے بھی کہ جو کچھ بھی ہوگا ہم ڈنکی کی چوٹ پر کروائیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اس کے بعد کی چیزیں جو ہیں وہ کافی بے معنی ہو چکی؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی میچور اسٹیٹمنٹ ہے، اور ایک ایسا MNA جو یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی مسودہ بنا بھی نہیں، وہ کیسے ڈنکے کی بات کر رہا ہے، چوٹ کی. اور چوٹ جو ہے وہ سیاست میں نہیں دی جاتی. سیاست میں جو ہے ڈائلاگ کر کے لوگوں کو قائل کیا جاتا ہے. چوٹ جو ہے وہ میدان جنگ میں دی جاتی ہے ڈنکے پہ. دوسری بات جو ہے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے، ابھی تک ہم لوگ جو ہے نا، پاکستان پیپلز پارٹی والے یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیولوشن آف پاور جو ہے وہ ابھی تک، جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا، کیونکہ اس کے بعد ہماری حکومت نہیں آئی، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سروسز پہ ٹیکس نہیں کلیکٹ کرنا ہے صوبوں کو، جو کہ بعد میں 18ویں ترمیم کے بعد اختیار دیا گیا، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو گڈز ہیں، اور مطلب سیلز ٹیکس نہیں کلیکٹ کرنا صوبوں کو، بلکہ سروسز اور گڈز پر بھی صوبوں ہی کا اختیار ہے کہ وہ کریں. اور یہ چیئرمین نے بارہا کہا ہے کہ آپ یہ اختیار دیں، کیونکہ جب آپ نے سیلز ٹیکس ہمیں کلیکٹ کرنے کا حق دیا تو ہم نے باقاعدہ سندھ ریونیو بورڈ بنایا، اور ہمارے ٹیکس کا نظام بہت بہتر ہوا. ہم ہر دفعہ اپنے ٹارگٹ سے زیادہ اچیو کرتے ہیں. اور ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ جب سروسز اور گڈس پہ ہمیں ٹیکس جو ہے وہ دیں تو آپ ہمیں ایک ٹارگٹ دیں. ہم ٹارگٹ آپ کو دیں، اور اس سے ایکسس میں جو چیز آئے وہ صوبے خود رکھیں. تو ہم تو ان کو یہ تک دعوت دے چکے ہیں. اس کے علاوہ کچھ منسٹریز تھیں، ذرا مجھے سن لیں پلیز. وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا ڈیوالوشن صحیح ہونا تھا. جیسے زکوٰۃ جو ہے وہ جمع کر کے سب
فیڈرل ہی کو کرتے ہیں تو اس کو بھی ڈیوالو ہونا تھا. اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ جن کی ڈیوالوشن ہونی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیوالو ہوا کہ 50 میگا واٹ سے زیادہ بجلی صوبے بنا سکتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد, تو سب سے زیادہ اس کے بعد صوبہ سندھ نے بنائی. کے پی جو بناتا ہے وہ فیڈرل کی بجلی بناتا ہے, لیکن ہم نے اپنا بجلی گھر بنایا, ایک بڑی ٹرانسمیشن, بہت لمبی ٹرانسمیشن لائن بچھائی, اور حالانکہ ہم جو بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ہم فیڈرل کو دے رہے ہیں, لیکن ہمیں دونوں حکومتوں سے اس میں مدد نہیں ملی. تو اگر آپ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختار کریں گے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. جی ٹھیک, اچھا ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اسی پر بات کرتے ہیں ندیم قریشی صاحب سے. ندیم قریشی صاحب, ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو میدان میں ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی ارریلیونٹ لگتی ہے, کیونکہ اگر اپوزیشن کی بات کی جائے تو کچھ اپوزیشن بھی اس ٹائم تگڑی اس حوالے سے نظر نہیں آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلمان صاحب. دیکھیں, اگر پاکستان تحریک انصاف ہی ریلیونٹ ہے تو یہ جو بائی الیکشن اس وقت پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں, اب مختلف لوگوں کو, اپنے مخالفین کو نااہل کر کے ایسے کیسز میں جن کے حوالے سے قانونی بہت سارے حکم تھے اور انتخابات ہونے جا رہے ہیں, تو یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا الائنس کس کے اگینسٹ ہے؟ یہ جو آج سرکار بیٹھی ہوئی ہے یہ کس کے اگینسٹ؟ یہی بات ندیم صاحب, اگر یہ مل گئے, اگر یہ دونوں مل گئے تو آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ جی میں آپ سے گزارش کر دوں, جی بات ہو رہی ہے 27ویں ترمیم کی. جی. ایک چیز تو طے ہے, آئین پر حملہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اس سے دو چیزیں سامنے آ گئی. ایک چیز تو یہ بڑی واضح ہو گئی کہ پچھلے 1.5 سال سے اور اس سے پہلے پی ڈی ایم سرکار میں اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یہ جس طرح سے پرچار کرتے تھے حکومتی ترجمان کے جی معاشی اشاریے بہتر ہو گئے ہیں, پاکستان ترقی کر رہا ہے, پاکستان کی عوام کا اعتماد بڑا بحال ہو گیا ہے, انویسٹر کا اعتماد بحال ہو گیا, معیشت میں, معاشرت میں, سیاست میں, یہ جو دعوے کرتے تھے اس کا مطلب ہے ان کے دعوے پورے نہیں ہوئے, یہ جھوٹ بولتے تھے. اگر یہ سچ بولتے تھے تو پھر ان کو آئین کے ساتھ یہ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات, موجودہ جو سیاسی قابض ہیں پاکستان کے اقتدار پر, ابھی جنہوں نے ایک صاحب نے فرمایا کہ جب ڈنکے کی چوٹ پر ترمیم منظور کروائیں گے, قوم کو پتہ ہے وہ ڈنکا کون سا ہے اور چوٹ کس کو لگنی ہے, ہر شخص اس بات سے واقف ہے. یہ چیز بڑی واضح ہو گئی اس سرکار کے پاس, اس حکومت کے پاس, اس اتحاد کے پاس اب قانون پر, آئین پر حملے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے اپنے اس قبضے کو برقرار رکھنے کا, چونکہ عوامی طور پر یہ حمایت کھو چکے ہیں. اگر آج پاکستان میں صحیح معنوں میں بیلٹ کاؤنٹ ہو جائے, ووٹ کاؤنٹ ہو جائے, تو یہ وہ لوگ ہیں, ان کا حال وہی ہوگا جو پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ہوا ہے, یا مسلم لیگ کاف کا پنجاب میں ہوا ہے, یا دیگر جماعتوں کا سیاسی طریقہ کار سے ہوا ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں یہ ساری ترامیم کا بنیادی مقصد اس سیاسی ٹولے کے قبضے کو برقرار رکھنے کی ایک کوشش ہے. یہ 27ویں ترمیم کریں یا 26ویں ترمیم میں مزید ترامیم کریں, یہ صرف اور صرف مقاصد اس میں نہ کہیں پاکستان کی بہتری ہے نہ کوئی عوام کی بہتری ہے. ابھی میری بہن شائلہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ جس صوبوں کے حق اور صوبوں کے اختیار, اور جن صوبوں کو حق دیے گئے ہیں سندھ کے حالات سے پوری دنیا واقف ہے. پورے سندھ میں شارع فیصل کو چھوڑ کے کوئی ایک سڑک نہیں ہے جہاں 5 کلومیٹر 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر گاڑی چل سکے بغیر گڑے کے, بغیر ٹوٹ پھوٹ کے, اور لاتعداد چیزیں ایجوکیشنل سسٹم سے لے کر ہیلتھ سسٹم تک, لا اینڈ آرڈر سے لے کر وہاں عام آدمی کی حالت ہزار تک, ہر چیز ڈیبیٹیبل ہے. اور باقی پاکستان کی صورتحال بھی ایسی ہے. اب چونکہ جو ایز اے پولیٹیکل ورکر ہم سن رہے ہیں دائیں بائیں سے, کسی بھی طرح ان اسمبلیز کو ایکسٹینشن دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں کو فوائد پہنچائے جائیں گے. ان ترامیم کے بیہائنڈ صرف ایک سوچ ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب جو جیل میں پابند سلاسل ہیں, وہ ان کی پارٹی اور پاکستان کی عوام جو بلا تفریق بلا شک و شبہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے, حکمرانوں کے ساتھ نہیں کھڑی. آپ کوئی سروے کروا لیں, انٹرنیشنل سروے ہو, لوکل سروے ہو, یہ وزیر اعظم پاکستان جو موجود ہیں ان سے لے کر ایک عام کامن مین کو جو تھوڑی بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اس کو اندازہ ہے کہ موجودہ حکمرانوں کے پاس عوامی حمایت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا ندیم صاحب, یہی بات یہ 27ویں ترمیم روکنی کیسے ہے, مزاحمت کہاں پہ ہے, کہاں پہ آپ اس ساری معاملے کو روک سکتے ہیں, وہ کہاں پر ہے؟ دیکھیں, ہم اپنی تئیں بھرپور مزاحمت کریں گے. ہم نے پہلے بھی کی, اب بھی پوری مزاحمت کریں گے.
آئین میں رہتے ہوئے, قانون میں رہتے ہوئے, ہم اسمبلیز کے اندر بھی, اسمبلیز کے باہر بھی. اب تو بہت سارے چیزیں گول سیٹ کر دیے گئے ہیں کہ کوئی شخص اگر اس حکومت کے خلاف بولے گا, لکھے گا, بات کرے گا, اور وہ جو راوی چین لکھ رہا ہے ان کی بک میں, اس کا پرچار نہیں کرے گا, تو اس کا انجام کے لیے بھی بہت سارے واقعات ہیں, بہت سارے وکٹمز ہیں اس پوری سوسائٹی میں. لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف وہ واحد آواز ہے, یا تحریک انصاف وہ وائس ہے, وہ واحد آواز ہے, وہ واحد تحریک ہے, وہ واحد گروہ ہے, وہ واحد جماعت ہے جو ہر صورت اس منہ زور گھوڑے کو روکنے کی پوری کوشش کریں گی. یہی بات, جی بالکل یہی بات عثما کاردار صاحبہ سے, جی یہی بات پوچھ لیتے ہیں. لانگ ٹرم بیسس پہ ان کا انجام وہی ہوگا جو ماضی میں اور لوگوں کا ہوتا رہا ہے جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھا کرتے تھے. بس ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی عثما صاحبہ, بار بار ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آئین پر حملہ, کیوں بار بار آپ کی جانب سے آئین پر حملہ کیا جاتا؟ سلمان, میں تو آپ کے مہمان سے صرف ہمدردی کا اظہار ہی کر سکتی ہوں. یہ بیچارے 2 سال سے رونا دھونا, اب ان کا 3 سال مزید اور رونا دھونا چلتا رہے گا, ان کا کچھ نہیں بننا. انہوں نے جو 45-47 کا جو یہ ڈھکوسلا چلایا ہوا ہے, اب کسی کو ان کی بات پہ یقین نہیں ہے. لوگوں کے کان پک گئے اس کو سن کے. ان کو چاہیے کہ اب ایک فعال اپوزیشن کا کردار ادا کریں اور پبلک ایشوز پہ بیٹھ کے تو ذرا ٹائم دیں, اور وہ اس میں اب حکومت کو ذرا صحیح مشورے دیں. دیکھیں, یہ انہوں نے بات کی اکنامک حالات بہت خراب ہو گئے, تو موڈی اور فچ اور بلومبرگ ان ساروں کی رپورٹس پڑھ لیں کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. آپ سٹاک مارکیٹ کو ذرا دیکھیں, 1,60,000 سے اوپر انڈیکس چلا گیا اس کا. آپ ہمارے ڈالر کو دیکھیں, وہ سٹیبل ہے. ہمارے انٹرسٹ ریٹ 23 سے اس وقت 11 پہ ہے. آپ انفلیشن کو دیکھیں, 38% سے اب ہماری سنگل ڈیجٹ 6-7 پہ ہے. تو یہ ان کی تو میرے خیال میں میتھس بھی بہت خراب ہے, تھوڑا ان کو کوئی میتھس کے بھی 2-3 سبق دینے پڑیں گے. تو یہ ان کے کال اور فیل میں بہت تضاد ہے. یہ 26ویں آئینی ترمیم میں آپ کو میں یاد دلاتی چلوں کہ یہ شامل تھے. انہوں نے کہا تھا جی ہم مولانا کے ساتھ ہیں, بلکہ مسودہ بھی ہمارا ہے, حالانکہ مسودہ وہ مولانا کا تھا. 10 میٹنگز ان کی پارٹی نے اٹینڈ کی, پھر اس کے بعد یو ٹرن لے کے بھاگ گئے. تو ان کا تو سر پیر ہی سمجھ نہیں آتا ہے کہ اب یہ بالکل ٹوٹلی irrelevant ہو گئے. یہ انہوں نے اپنی سیاسی ساکھ جو ہے اس کو خود کھو دیا ہے. اس پہ کلہاڑیاں مار کے انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے. کوئی ان کو اب جو ہے پذیرائی نہیں ہے. تو اس لیے اب 27ویں جو آئینی ترمیم ہے اس میں آ جائیں, یہ شامل ہوں یا یہ نہ شامل ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے پاکستان کی بہتری, پاکستان کے عوام کی خوشحالی دیکھنی ہے, اور اس کے لیے اگر ہمیں کوئی ترمیم کرنی پڑے تو وہ انشاءاللہ تعالی سب کو ساتھ ملا کے ضرور کی جائے گی. اسی پر بات شہلا صاحبہ, مسودہ, کیونکہ یہ ہم نے دیکھا کہ مسودہ کوئی اور ہوتا ہے معاملات, کیونکہ یہ ہم نے ایون ٹرمپ کو کہتے ہوئے بھی سنا, اور اس کے معاملات کے اوپر کہ جناب ہم سے جو سائن کروا لیا گیا وہ کچھ اور تھا, جو ہوا وہ کچھ اور تھا. تو یہاں پہ بھی کوئی مسودہ آپ تک پہنچا ہے, یا پھر بعد میں پھر مسودے پہ پھر ایک لڑائی شروع ہو جائے گی؟ دیکھیے, 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ایک بات دوسری تھی, اور نون لیگ کے اپنے لوگ جو تھے وہ وزیر قانون تک کہتے پھر رہے تھے کہ مجھے نہیں معلوم کیا ہے. لیکن 55-56 جو پوائنٹس پہ ایک چیز تھی, ہم نے اس کو جو ہے دیکھا. اس کے بعد مولانا سے بات کی, پبلک کیا, اور سب کو ساتھ بٹھایا. خود پی ٹی آئی کے عامر ڈوگر نے کہا کہ اس مسودے پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے. خود بیرسٹر گوہر نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم جو ہیں بس اڈیالہ جائیں گے, اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو ابھی کامران مرتضیٰ کو لے لیں, انہوں نے وہ آپ کو سیدھی بتائیں گے کہ یہ سب تیار تھے. بلکہ ان کی طرف سے 4 امینڈمنٹ تھیں جس میں سے 2 منظور کی گئیں, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیونکہ سی او ڈی کے مین سگنیٹری ہیں, ان کے درمیان ہوا. بعد میں اور پارٹیز نے بھی اس کو کیا, تو اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, بینچز نہیں ہیں, لیکن ان کے کہنے پر اور جے یو آئی متفق ہوئی کہ بینچز بنائی جائیں. تو یہ اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتے. اب یہ اس جگہ پہ ہیں, چاہے مولانا کو غلط نہیں کہہ سکتے اور نہ کامران مرتضیٰ کو, کیونکہ اس وقت انہوں نے
इस 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने उनको बड़ा माना था। तो अब जो है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने ख़ुद बात की है, अब उसमें ड्राफ्टिंग में देखेंगे, क्योंकि 243 की भी बात हो रही है, 243 की, और ज़ाहिर है कि उस 243 में प्रेसिडेंट के जो इख्तियारात हैं उन्हें तो नहीं छेड़ा जा सकता। मेरा जो ख़्याल है वो ये है कि फ़ील्ड मार्शल को एक कवर दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले फ़ील्ड मार्शल अयूब ख़ान थे, उसके बाद पाकिस्तान का आइन जो है वो बना और उसमें इसका कवर नहीं है, तो इसको देखा जाएगा। जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने अभी तक बात सुनी है लोगों से, कुछ लोग बात कर रहे थे मुख्तलिफ चैनल्स पे, और बाकी वक्त से पहले मैं अभी नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये जो है कि सूबों का बजट जो है वो 57.5 से कम किया जाए, इस पर नहीं पीपल्स पार्टी मानेगी, और ना जो डिवोल्यूशन यही अगर नहीं मानेगी तो मज़ाहमत होगी, आपकी जानिब से मज़ाहमत होगी अगर किसी भी तौर पर उन चीज़ों को छेड़ा जाता है कि जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी। मैं समझती हूँ कि इस पे पंजाब को भी होंगे और केपी से भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। कोई सूबा जो है वो अपने जो उसको एक अमाउंट मिलता है उससे दस्तबरदार नहीं होगा, और आइन भी इजाज़त नहीं देता कि आप कम कर दें, क्योंकि ये ही वो आइन की असल रूह थी जिसको हमने सही किया था कि एक तो कंकरेंट लिस्ट का ख़ात्मा हो, सूबे खुद मुख्तार हो, 58 2B का ख़ात्मा हो। ये सारी चीज़ों का हमने, आप ये देखें कि हम 126 थे, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, और हमने ये इतनी बड़ी कंसेंसस डेवलप करके की थी, तो एक सूबे से आवाज़ आ गई, और मैं समझती हूँ कि पंजाब से भी यही आवाज़ आएगी। अच्छा, पंजाब से तो बैठी हैं उस्मा कारदार साहिबा, वो कह रही हैं कि कोई उनको एतराज़ नहीं है। इसी पर हमने मजीद बात करनी है, क्योंकि हुकूमत का दावा ये है। मैं नहीं कह रही हूँ, अभी आपको खुद पता चलेगा जी। अच्छा, चलिए इसी पे बात करेंगे। मैंने इस तरह की सलमान अभी स्टेटमेंट नहीं दी है, बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन इसी तरह से हम इसी पर गुफ्तगू करते हैं, मामला इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से बात करेंगे इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल, 27वीं तरमीम, जहां पर वहीं पर दूसरी जानिब बानी PTI के हवाले से जो इस वक्त तमाम मामलात चल रहे हैं, एक जानिब मज़ाहमत की बात की जाती है, दूसरी जानिब मफाहिमत की बात की जाती है। इसी पर बात करेंगे। नदीम कुरैशी रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, क्या देखते हैं, क्या एक जानिब हम मफाहमत की बात देखते हैं, दूसरी जानिब मज़ाहमत, क्या करने जा रहे हैं बानी की रिहाई के लिए? देखिए सलमान, कोई भी शख्स मज़ाहमत उस वक्त करता है जब उसको मफाहमत का रास्ता नहीं मिलता। मैं आज भी समझता हूँ पाकिस्तान हम सब का मुल्क है। यहाँ माजी में जिसके साथ जो होता रहा, अगर गलत होता रहा तो उसकी ये रिवायात अब आगे नहीं जानी चाहिए। पाकिस्तान एक आइन कानून रखने वाला मुल्क है। जैसे अब आप 26वीं या 27वीं तरमीम को डिस्कस कर रहे हैं, आम कॉमन पाकिस्तानी के ज़हन में क्या बात है, वो यही समझता है कि पाकिस्तान में एक जमात तहरीक इंसाफ को साइड लाइन करने के लिए, उसकी लीडरशिप को सिस्टम से बाहर रखने के लिए पूरा निज़ाम मुतहर्रिक है, और कोई मकसद समझ नहीं आता। अभी उस्मा साहबा ने फरमाया कि जिनको मैथ की सबक की ज़रूरत है, बिल्कुल हमें तो बहुत सारे सबकों की ज़रूरत है, क्योंकि आप वो सारे सबक अब हुकूमती बेंचों पर बैठ कर पढ़ रही हैं। हमें देना समझाएं, ज़रा हम इससे डिबेट करें, हमें बताएं कि अगर आपके मुआशी इशारे वही हैं जो आप कह रही हैं और मूडीज़ और दीगर इदारे कह रहे हैं, तो फिर ये पाकिस्तान से इंडस्ट्री बाहर को शिफ्ट हो रही है। वो इन्वेस्टर पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? आम आदमी की हालत इज़ार दिन से हर आने वाले दिन बद से बदतर क्यों होती जा रही है? बुनियादी वजह यही है कि यहाँ कानून और आइन को चंद लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान साहब इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं जिनको 2024 के इंतखाबात में सबसे ज़्यादा वोट्स मिले। मैं नहीं कह रहा, अभी मेरी बहन ने कहा, मैं ज़ाती तौर पर इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, उन्होंने फरमाया कि जी ये फॉर्म 45 फॉर्म 47 की रट कर जानते हैं। मैंने तो नहीं कहा, आप गवर्नर सिंध से पूछ लें उन्होंने क्या कहा था, आप पीपल्स पार्टी की तमाम टॉप लीडरशिप से पूछ लें, आप 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो साहब की बरसी पे बिलावल ज़रदारी साहब की तकरीर निकाल कर देख लें। ये तो माथे पे, हुक्मरानों के माथे पे लगा हुआ एक वो स्याह दाग है फॉर्म 47 का, जो आज नहीं, आने वाले 10 20 30 50 साल भी इनको
یہ بتاتا رہے گا کہ آپ عوام کو روند کر عوام کی ترجمانی عوام کی امنگوں کی بجائے زبردستی اس ملک پر مسلط ہوئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں اگر کسی بھی شخص کو قانون کے ذریعے آئین کے ذریعے راستہ نہیں ملتا تو وہ پھر مزاحمت کی طرف جاتا ہے. آج بھی پاکستان کو جتنے چیلنجز کا سامنا ہے, ہمارے دونوں محاذوں پر ہمارا دشمن متحرک ہے, ہمارا بہت بڑا دشمن ہے. ابھی جب ہم نے پاکستان پر ہندوستانی حملے کے بعد جب پوری قوم اکٹھی ہوئی, ہماری افواج نے بڑی بہادری سے اپنے دشمن کا مقابلہ کیا, پوری دنیا نے مانا اس کو. تو میں آج بھی سمجھتا ہوں ایک تو پاکستان پہ جو لوگ آج کسی بھی طرح سے پاکستان کے حکمران ہیں وہ 40-45 سال سے اس ملک کے سسٹم کا حصہ ہیں. وہ کئی بار اقتدار میں بھی رہے, کئی بار ہم نے ان کو دیکھا چلاتے ہوئے چیختے ہوئے ووٹ کو عزت دو, مجھے کیوں نکالا, کسی کو یہ کہتے سنا کہ جی جمہوریت بہترین انتقام ہے, کسی کو کچھ. اچھا یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس سسٹم کے وکٹم رہے. جیسے یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں ان کا رویہ یکسر بدل جاتا ہے. جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا انداز گفتگو بالکل مختلف ہوتا ہے. آج بھی راستہ ایک ہی ہے کہ اگر کسی سسٹم میں سلمان صاحب آپ پروگرام کر رہے ہیں, کنڈکٹ کر رہے ہیں, اگر آپ کی ٹیم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی, آپ کے کیمرہ مین, آپ کے پروڈیوسر, آپ کی ٹیکنیکل ٹیم, یہ پروگرام اس طرح سے نہیں جائے گا جس طرح سے آپ مارکیٹ میں اس کو وائرل کرنا چاہتے ہیں. ہم سب لوگ اس ملک میں کے شیئر ہولڈر ہیں, ہم سب اس ملک کے وارث ہیں, ہم سب کا یہ ملک ہے. جی بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل بڑا ایک واضح پوائنٹ آ گیا. عثمہ صاحبہ یہی سوال, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ جو اس سے پہلے آپ 26ویں ترمیم سے نہیں حاصل کر سکے؟ کیا تشنگی رہ گئی تھی کہ اب 27ویں ترمیم آ گئی ہے, اس کے بعد کوئی نئی ترمیم نہ آ جائے؟ کیا چاہتے ہیں, کیا حاصل کرنا؟ دیکھیے پہلے تو میں قریشی صاحب کی عزت کرتی ہوں, میرے ساتھ ہوتے ہیں اسمبلی میں, لیکن وہ ذرا ایک نظر دوڑا لیں. وہ جو ایک لاوارث صوبہ ہے کے پی, وہاں کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ وہ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک مریم نواز خدا کے لیے بھیج دیں, ہمیں بھی کوئی اسکالرشپس دے دے, ہمیں بھی کوئی ای بائکس دے دے, ہمیں بھی کوئی لیپ ٹاپس دے دے, ہمیں بھی کوئی سڑکیں بنا دے. تو پہلے وہاں پرسان حال دیکھ لیں. پتہ نہیں لوگوں نے ان کو کیوں وہاں پہ وہ ووٹ دیا تھا. میرے خیال میں آئندہ ان کو کبھی نہیں ملے گا. 70% لوگ تو ان کو پنجاب میں آ کے تو علاج کرواتے ہیں. تو ان کو یہ جو 2018 کی بہت الیکشن پسند تھی, وہ جب آر ٹی ایس پہ جب انگلی تھی, 89 لوگوں کے ساتھ جو حکومت بن گئی تھی وہ بہت اعلیٰ حکومت تھی. جب ساری باقی اپوزیشن کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا تو وہ بھی بڑا زبردست اقدام تھا ان کا. اب 3.5-4 سال ان کو موقع ملا تھا. ہم تو نئے پاکستان کا انتظار کر رہے تھے. وہ نیا پاکستان پتہ نہیں کہاں پہ ہوا ہو گیا, وہ آج تک جو ہے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ملا. تو ان کے پاس دیکھیں مزاحمت کا, آپ مزاحمت کی بات کرتے ہیں, ان کے پاس تو تنظیم ہی کوئی نہیں, کوئی ان کی سپورٹ گراس روٹ لیول پہ لائی نہیں گئی ہے. کہاں سے مزاحمت کریں گے؟ کوئی نکلتا ہی نہیں. سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے برباد کیا ہے ان کی اولاد کو, اور جو یوتھ ہے ہمارے وہ بیچارے جیلوں میں سڑتے رہے, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا. تو اب آپ جو 27 دیکھیں, 27 جو امینڈمنٹ ہے وہ خالی حکومت نے نہیں کرنی ہے, وہ سب نے مل کے کرنی ہے. اور میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس تو 2/3 میجورٹی. اب یہ شیلا رضا صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایوب خان کے بعد فیلڈ مارشل اب بنے تو ان کو آئینی تحفظ جو ہے وہ دینا ایک بڑی, جو مارکہ حق ہم نے جیتا, ہماری افواج نے, جن کو فیلڈ مارشل نے لیڈ کیا, اور ہمارے پی ایم جنہوں نے قوم کو لیڈ کیا, اس سے ہماری پوری دنیا میں ایک عزت بنی ہے, ایک ساکھ بنی ہے, ہم ایک ریجنل پاور بن کے ابھر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی امینڈمنٹ ہوگی, اور ہم سب کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا. جو چیزیں مشترکہ کنسنسس کے ساتھ بلڈ اپ ہوں گی وہ اس میں شامل ہوں گی, جو نہیں ہوں گی تو وہ اس میں بھی تھوڑا کمپرومائز ہو سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا اسی پر بات کرنا چاہیں گے شیلا صاحبہ. کچھ چہمگوئیاں جو ہمیں سنائی دیتی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بڑی پر امید ہے کہ پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی, کیونکہ جو کچھ اس وقت آزاد کشمیر میں چل رہا ہے, شاید کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ پیپلز پارٹی کی فیور میں جائے گی, لیکن اس سے پہلے یہاں پر ترمیم میں ساتھ دیا جائے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے آئینی ترمیم بالکل ایک الگ چیز ہے, حکومتیں تو آنی جانی ہوتی ہیں, اور ہماری پارٹی کی پوری جد و جہد جو ہے وہ ملک میں جمہوریت اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کہہ دیں, پارلیمانی جمہوریت کے لیے ہے. ہم نے جو رزلٹ آیا الیکشن کا اس میں فلور آف دا ہاؤس جو ہے پی ٹی آئی کو دعوت دی کہ آپ بھی بنائیں, اور ہم اس میں بھی پارٹ آف دا کیبنٹ نہیں ہوں گے.
اور انہوں نے نہیں بنائی، جبکہ ان کے سامنے مثال موجود تھی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 16 ممبرز کے ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کا جو ہے وہ رول کیا پورا، اور بہت کامیاب ترین تھا. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، تو یہ ان کی اپنی طرز سیاست ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو 18ویں ترمیم ہے وہ آئین کی وہ صحیح شکل ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں دیا، اس کی روح ہے. اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہمیں بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ آئین لائیو ڈاکیومنٹ ہے. لیکن جو میں نے کہا کہ صوبوں کے حق کے اوپر کوئی سودا نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، اسی پر مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک نیوز اسپیشل کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے سلمان کیانی آپ کے سامنے. ناظرین، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے کچھ شہ مگوئیاں چل رہی تھیں، اسی پر بات کریں گے عثمہ کاردار صاحبہ سے. عثمہ صاحبہ، چھوٹا سا ایک کمنٹ چاہوں گا. آپ کی ہی حکومت، اسی کے خلاف تحریک عدم اعتماد، کیا سمجھتی ہیں جو چہ مگوئیاں ہیں وہ کسی طور سچ نہیں ہیں کہ کیا آپ اپنی ہی حکومت کے خلاف چل بیٹھیں؟ بس دیکھیں، ہم تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ ابھی تو سن ہی رہے ہیں، وہ ہر روز ایک ہفتہ آگے چلی جاتی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کے پاس ابھی نمبر گیم پوری نہیں ہے. دعوے ان کے بہت بڑے تھے لیکن یعنی کہ آپ جلدی چھوڑنا چاہتے ہیں، کچھ حالات سازگار لگ نہیں رہے ان کے لیے. یعنی کہ آپ نے جلد سے جلد حکومت چھوڑنے کا سوچا ہو. لیکن ہم تو بعد میں ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اگر اس طرح سے کوئی کامیاب ہوا ان کا کوئی تو پھر ہم اپوزیشن میں ہی بیٹھیں گے. جی شیلا صاحبہ، یہ بھی بتائیے گا آپ کیا جادو کر دیا کہ ایک چلتی چلائی حکومت ہی جو ہے وہ آپ نے بالکل گرانے پر آ گئے. کیا ہو کیا رہا ہے، کچھ ہمیں بھی بتائے. اگر ایک تیسرا وزیر اعظم نہیں چل رہا تھا، دو بھی تو نہیں چل سکے نا. تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا معاملہ ہے. حکومت جو ہے وہ آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں. حکومت وہ کام ہوتا ہے عوام کو ڈیلیور کرنا، اور اگر حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی تو یہ ایک آئینی طریقہ ہے. اور جو بھی ذرا سی سیاست سمجھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ نمبر پورے ہیں. اچھا جی، مسائل اتنے سادہ نہیں جو سامنے ہیں. تمام تر صورتحال جس پر آج کے اس پروگرام میں ہم نے گفتگو کی، اب دیکھنا ہے حالات جس جانب جاتے نظر آتے ہیں. ایک جانب سے پوزیشن تو سخت ہوتی نظر آتی ہے، لیکن دوسری جو سائیڈ ہے وہ بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ کسی طرح سے ان کو پرابلم نہیں ہوگی اور یہ ترمیم جو جس طرح سے وہ چاہتے ہیں منظور کروا لی جائے گی. انہی حالات کے پر بات کریں گے ایک دفعہ پھر سے ایک نئے پروگرام میں. اب تک کے لیے اللہ حافظ.